बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है सादा अल्फाज में। असल मामला तो इमरान खान साहब का ही आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब मैं फ़ाइनल कॉल दूंगा, फिर लोग घरों को वापस नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे। यानी ये वो सवाल है जो अपने अंदर बहुत से वसवसे भी रखता है, बहुत से अंदेशे भी रखता है। हुकूमत इसको किस तरह से ले रही है, इस धमकी को, इस ऐलान को। इस ऐलान का दूसरा मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़े लेवल का खून खराबा पाकिस्तान के इमरान खान साहब समझ रहे हैं। उनका ये ख्याल है, उनका ये गुमान है कि पाकिस्तान के बहुत अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 2/3 मेजॉरिटी। और इवन ये बात कल शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान साहब ने भी बड़े तरीके के साथ और बड़े एतमाद के साथ कर दी कि 25 करोड़ तो चले नहीं, लेकिन 25 करोड़ का 2/3 जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। और वो कॉल देंगे तो फिर ये लोग सारे के सारे निकलेंगे। अगर 2/3 के करीब इमरान खान साहब समझते हैं कि लोग उनके साथ हैं और वो बाहर निकलेंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये रियासत पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये पाकिस्तान के जो लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे इमरान खान साहब को बचाने के लिए, जब ये रियासत की ईंट से ईंट बचाएंगे तो हुकूमत तो फिर किसी खाते में नहीं रहेगी, सीधी सी बात है। लेकिन हुकूमत इसको किस तरह से ट्रांसलेट कर रही है, उनका ये ख्याल है हुकूमत वालों का कि इमरान खान साहब के अंदर इतनी सकत नहीं है, उनके साथ लोग इतने नहीं हैं। और हुकूमत का एतमाद, अच्छा ये हुकूमत का जो एतमाद है जो हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं दो बातों की बुनियाद के ऊपर कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक अमेरिका में दोस्त हैं उस्मान, उनकी मुझसे बात हो रही थी तो वो पूछ रहे थे कि यार ये एग्जैक्टली उन्होंने बात पूछी थी। और मेरा जो इस्तदलाल था वो बग़ैर किसी को सुने हुए, उस वक़्त तक मैंने किसी को, फिर मैंने उसके बाद इस इशू के ऊपर काम करना शुरू किया, लोगों से राब्ते किए, तो उसके बाद मुझे पता चला कि कल रात को शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में हुकूमत और पीटीआई दोनों इसी नुक्ते के ऊपर बोल के गए हैं और अपना अपना माफ़ी ज़मीर वो बयान करके गए हैं। मेरी जो अपने दोस्त उस्मान से बात हो रही थी तो उस्मान को मेरा जो एनालिसिस था वो यही था कि बात ये है कि हुकूमत अपने सारे के सारे महाज के ऊपर अपनी सफ़बंदी मुकम्मल कर चुकी है। अपने वो जिसको हम कहते हैं ना कि घर जो सारे के सारे जो हैं वो पूरे कर चुकी है। जिस खाने में फ़ील होना चाहिए हाथी होना चाहिए, शतरंज की गेम की अगर मैं मिसाल दूं यहाँ पर, तो जिस खाने में हाथी होना चाहिए वहाँ हाथी है, जिस खाने में तोप होनी चाहिए वहाँ पर तोप है, जहाँ पर प्यादा होना चाहिए वहाँ पे प्यादा है, और जहाँ पर वज़ीर होना चाहिए या क्वीन जिसको कहते हैं वो वहाँ पे है। बादशाह की हिफाजत हो रही है। फ़ौज जो है बादशाह की वो उसकी मुकम्मल जो है वो उसको अपने हसार में लिए हुए है और पूरे एतमाद के साथ, और हर हमले को नाकाम बनाने का वो हौसला भी रखती है और एतमाद भी रखती है। तो आप इसकी मिसाल आप यूँ लें कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई, इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस था वो ये था कि पाकिस्तान की अदलिया में बैठे हुए वो वाले एलिमेंट्स जो इमरान खान प्रोजेक्ट की वजह से लाए गए थे, जो हम ख्याल तलाश करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भर्ती किए गए थे, वो सिस्टम को मफलूज करके रख देंगे। और उन्होंने सिस्टम को मफलूज करके रखा। आप गवाह हैं कि वो सिर्फ एक कलम की ताकत होते हुए या अपने आइनी ओहदों की ताकत और वो इख्तियार जो उनको पाकिस्तान के आइन ने कौम की अमानत के तौर पर थमाया था, लेकिन उसके पीछे भी बदनीति थी। जब आप किसी मुखबर को बिठाएंगे किसी आइनी ओहदे के ऊपर इसलिए कि ये बंदा फील्डिंग लगाएंगे आपके, ये बंदा जब मुश्किल वक्त आएगा तो ये प्रोजेक्ट इमरान खान या जो मंसूबा हमने सोचा हुआ है ये उसके ऊपर पहरा देगा, तो ये बदनीयती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आपकी अगर नीयत ख़राब है, आप अमल जितना मर्जी अच्छा कर लें उसका नतीजा अच्छा नहीं निकल सकता। ये अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह के रसूल के ज़रिए हमें इस बात का पता चला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात बड़ी सीधी सी है कि एक बदनीयती के साथ जो आपने काम किए थे
اس کا نتیجہ پہلے تو ملک نے بھگتا، پھر قوم نے بھگتا، اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھگتا، اور اب پوری ریاست، پوری کی پوری ریاست اور قوم یہ مشترکہ طور کے اوپر اس کو بھگت رہی تھی۔ حل نکالنا پھر ضروری تھا۔ پھر حل نکالا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے لیے آپ گڑھا کھودیں گے اس گڑھے میں آپ خود گریں گے۔ تو جو فیلڈنگ لگائی گئی تھی سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کی ریاست اور اس کے وسائل کے اوپر اپنا قبضہ جمائے رکھنے کے لیے، وہ سارے کے سارے معاملے الٹ پڑ گئے۔ ایک تدبیر اللہ پاک کی ہے، ایک حکمت اللہ پاک کی ہے۔ تو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس عدلیہ میں کے اوپر، جس کے اوپر عمران خان صاحب تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ مطلب ان سے مجھے ہی ٹھنڈی ہوا آنی ہے، منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، فلاں آئے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 6 جج تھے جنہوں نے خط لکھا، ان ججوں کا خط لکھنا اور اس خط کے اوپر موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کا استدلال اور ان کا اختلافی نوٹ، وہ اس بات کی، یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں مبنی پر حق، یا یوں کہہ لیں کہ اصولی بات تھی کہ یار بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا خط جو ہے وہ ہم سپریم کورٹ میں بیٹھ کے نہیں سن سکتے۔ پہلی بات یہ کہ اس کو مخاطب اس خط میں جس کو کیا گیا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کو کیا گیا ہے، یعنی کہ جو ججوں کی محاسبہ کرنے والا جو فورم ہے اس کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے۔ تو اگر ان خطوط کا جائزہ لینا ہے تو پھر یہ آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھ کے ہی لینا چاہیے، سپریم کورٹ میں اس کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ کیونکہ جو اختیارات سپریم کورٹ کے پاس 184(3) کے تحت ہیں، وہی اختیارات ان ججوں کے پاس 199 کے تحت ہیں۔ تو یہ جو ہم سے کروانا چاہتے ہیں خود کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی چوری پکڑ لی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے سادہ الفاظ میں۔ تو وہ سارے کام کیوں کر رہے تھے؟ یہ چوریاں، ہیرا پھیریاں کیوں ہو رہی تھیں؟ یہ انقلابی کیوں ہوئے تھے؟ اس لیے ہوئے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے پروجیکٹ کو واپس لپیٹ رہی ہے، اور یہ ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اپنی بقا کی جنگ کے لیے۔ میں اس کے اوپر مالی مفادات بھی ہوتے ہیں اور اختیارات کے مفادات بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر یا ان جیسے معاملات میں آپ کے سیاسی نظریات بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ وہ اچھے برے سیاسی نظریات وہ تو پھر آنے والے وقت نے طے کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک اچھا سیاسی نظریہ اگر اس کو بچانے کے لیے اگر آپ کوئی جرم کریں گے تو وہ اچھا سیاسی نظریہ بھی اس سے پلوٹڈ ہوگا، خراب ہو جائے گا۔ تو اگلوں نے حل ڈھونڈ لیا۔ پاکستان کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ریاست اور عمران خان صاحب کے سیاسی حریف، ان کے مفادات مشترکہ ہیں، اور وہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ یہ بندہ پاکستان کی ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ چونکہ ریاست والی جو میں بات کر رہا ہوں یہ اب اوپر والی لائن ہے، اس کے نیچے جو چیزیں ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہوتی ہیں۔ آپ بیسیکلی قومی مفاد، عوامی مفاد، دستور اور آئین کے نام کے اوپر یا اس کی لیر کے نیچے آپ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو بھی واچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سیاسی حریف تو عمران خان صاحب تھے، سیاسی حریف تو عمران خان صاحب ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور جب آپ کا سیاسی حریف آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر بات کرنے پر آمادہ ہی نہ ہو، وہ یہ کہے کہ جی کہ یہ فوج سے غلطی ہوئی ہے، میں دوبارہ فوج کے ساتھ ملوں گا، دوبارہ فوج کو اس بات پر مجبور کروں گا بائی ہک اینڈ کروک، یہ زور زبردستی کے ساتھ بھی مجھے فوج کو منوانا پڑا تو وہ میں منواؤں گا کہ میں ہی بیسٹ پرسن ہوں آپ کے ساتھ شراکت اقتدار کے لیے۔ آئیں شراکت اقتدار کا پرانا فارمولہ اس پر عمل کرتے ہیں اور باقی جتنی پارٹیاں ہیں پاکستان میں ان کو ختم کرتے ہیں، اور وہی پرانا جو طے شدہ ہمارا فارمولہ تھا 1 پارٹی رول اس کو لے کے آتے ہیں۔ میں تے میرا بننا دجا رلے تے متھا پنا، بس۔ تو جب یہ والی آپ کو خوف بھی ہو کہ یار کہ یہ تو اسی طرف جائے گا، تو پھر آپ کے ساتھ آپ کے سیاسی حریف کوئی رعایت نہیں کرتے، پھر وہ 26ویں آئینی ترمیم بھی کرتے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا بھی فائدہ ذاتی بھی ہوگا، لیکن اس میں قومی فائدہ بھی ہے۔ پچھلے 75 سال سے پاکستان کی ریاست کے ساتھ یا پاکستان کی ریاست میں ان دو اینٹیٹیز نے
اسٹیبلشمنٹ نے جو عدلیہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا، یہ بندوبست بیسیکلی آپ کو اور مجھے محکوم رکھنے کے لیے تھا، تو یہ ٹوٹا ہے. باقی بھی چیزیں ٹوٹیں گی، وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹیں گی. ارتقاء کا عمل جاری ہے، سیاسی ارتقائی عمل کا ہم حصہ ہیں، وہ عمل جاری ہے اور اس عمل نے میچور ہونا ہی ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں آپ کے اور میرے حقوق تسلیم ہونے ہی ہیں. بالآخر راج کرے گی خلق خدا، یہ بات طے ہے. ادروائز کوئی ریاست اور کوئی معاشرہ اس فارمولے کے بغیر، اس ابدی اصول کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. ادروائز تو پھر کچھ اور ہوگا. تو اگر پاکستان نے رہنا ہے، پاکستان نے چلنا ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہونا ہے، تو پھر خلق خدا کا آج نہیں تو کل جو شعر ہے وہ بڑھے گا. ظاہر ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو سست روی کا شکار ہوتا ہے. اس کے نتائج جو ہیں وہ آہستہ آہستہ برآمد ہوتے ہیں، اور اس کے ایکشنز جو ہیں وہ بہت سلولی، بڑی سست روی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں ٹھوس شکل میں نظر آتے ہیں. تو مطلب یہ صدیوں کا پروسیس ہوتا ہے. دنیا کی جو آج قومیں آپ کو بڑی آگے نظر آ رہی ہیں، وہ انہوں نے یہ والے کام آج سے 200-300 سال پہلے کرنے شروع کیے تھے. تو آج ان کی شکل ریاستوں کی یہ والی ہے کہ وہاں پر انسانی حقوق بھی ہوتے ہیں، وہاں پر عوام کی جو رائے ہے وہ مقدم بھی ہوتی ہے، اور عوام ہی کا حق حاکمیت تسلیم کیا جاتا ہے. فلسفیکل گفتگو ہو جائے گی. تو بندوبست کر لیا اگلوں نے پاکستان کی عدلیہ کا بھی. آئینی بینچ بن گئے، سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھ گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ جو محبت عمران میں ناچ کے گھگرو توڑ رہا تھا، وہاں پر بھی ججوں کی تعداد بڑھ گئی. وہ پیکنگ دا کوٹ والا جو فارمولا امریکہ میں شروع ہوا تھا وہ یہاں پہ بھی لاگو ہو گیا، آئینی بینچ بن گیا. تو اس کا مطلب سادہ سا ہے کہ وہ جو کمک پہنچتی تھی عدلیہ سے عمران خان صاحب کو، وہ راستہ بند ہو گیا. اب عمران خان صاحب کے پاس ماں سوائے اس آس امید کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ٹرمپ کا انتظار کریں. اب ٹرمپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، امریکہ کے اپنے مسائل کیا ہیں. ایک ریاست کا معاملہ ہے، ایک ریاست پہلے اپنے معاملات دیکھے گی، یا وہ ایک فرد واحد کی بچت کا کوئی راستہ ڈھونڈے گی. اگر وہاں پر بھی کرٹیل چائنا پالیسی چلنی ہے تو بھی اس پر عمل کرتے کرتے 2-3 سال پہلا سال تو ٹرمپ نو ہوش نہیں آنی. اور یہ جو میں عثمان سے ہی بات کر رہا تھا اپنے دوست سے، تو وہ چونکہ باخبر آدمی ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بڑی خام خیالی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ آ گیا ہے اور عمران خان باہر آ جائے گا. تو یہ، اور جس طرح باقی ان کی امیدیں ٹوٹی ہیں، یہ بھی امید ٹوٹتے ٹوٹتے ٹوٹ جائے گی. تو لہٰذا حکومت جو ہے اس کے گھر سارے کے سارے پورے ہو چکے ہوئے ہیں. یہی میں عثمان صاحب سے بات کر رہا تھا. تو عمران خان صاحب کی کال کے اوپر شاہ زیب خانزادہ صاحب نے پہلے علی محمد صاحب کو لیا. انہوں نے کہا جی یہ مار داڑ کفن کی باتیں تو کمنٹ کی ہیں، لیکن دیکھیں کہ انہوں نے کہا، شاہ زیب صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت پر اعتماد ہے، آپ کا کوئی کام جو ہے وہ نہ چال آپ کی کامیاب ہوتی ہے، نہ کوئی تحریک چلتی ہے، نہ کوئی آپ پہنچ پاتے ہیں، لیڈرشپ نکلتی نہیں، کارکن آپ سے جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جی کہ مایوسی والی کوئی بات نہیں، کارکن ہمارے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کال دیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے سارے کاغذ پورے ہیں، حکومت کے سارے گھر پورے ہیں. جس طرح میں نے بات کی، ان کی ٹرمنالوجیز تو خیر بالکل مختلف اور پڑھے لکھے آدمی والی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ پریشر میں تو گورنمنٹ ہے، ہم تو پریشر میں نہیں ہیں. ہم پہ تو پریشر میں صرف یہ ہے، جیل کا پریشر ہے، گرفتاریوں کا پریشر ہے، تحریک کا پریشر ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. لیکن یہ جو 26ویں یعنی ترمیم پاس ہوئی، آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہوئی، یہ جو 5 سال دے دیے گئے چیفز کی طرف، ان کو اشارہ تھا سروسز چیفز کی طرف. اور پھر وہ جو نئی قانون سازی آ رہی ہے جس کے متعلق مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جس کے خلاف بول رہے ہیں، انسداد دہشت گردی ایکٹ میں 90 روز پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جو ہے وہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی شہری کو پکڑ کے بند کر سکتے ہیں. یہ والے سارے معاملات، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت آئیڈینٹی کا شکار ہے، یہ حکومت جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہے، یہ حکومت پریشر میں ہے. اس طرح کی قانون سازی کرنے کا مطلب یہ ہو بادشاہ ہو بھولے لوگوں. یہ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے تو نہیں کہا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو حکومت کی کمزوری سمجھ رہے ہیں. اور بھائی جان انہوں نے کار اپنے پورے کر لیے ہیں.
اب آپ کے پاس ان ترامیم کے بعد بچا کیا ہے, کریں گے کیا؟ یہ علی محمد خان صاحب اس کی اپنی تشریح کر رہے ہیں, اور اسی کی تشریح جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ جی کہ 9 مئی کو بھی جس انداز کی سیاست انہوں نے پاکستان میں کی ہے, بڑا سادہ سا فارمولہ ہے, یہ میں آپ کے حضور عرض کر رہا ہوں کہ جب طاقت کی بات ہوگی, جب تشدد کی بات ہوگی, تو یہ طاقت اور تشدد یہ لیجیٹیمیٹ اختیار ریاست کا ہے. جب میں اکیلا کھڑا ہو کے یا کوئی جتھا بنا کے یا کوئی سیاسی جماعت کو جتھے کی شکل دے دوں, جتھے کی شکل تب بنتی ہے جب آپ ریاست کا قانون ماننے سے انکار کر دیں. تو پھر ریاست جو ہے, پھر اس کے پاس جو لیجیٹیمیٹ اختیار ہے, جو تشدد کرنے کا, تشدد روکنے کے نام کے اوپر تشدد کرنے کا, وائلنس کرنے کا جو لیجیٹیمیٹ اختیار ہے, وہ ریاست کے پاس ہے. میں اگر یہاں پر 100 بندہ باہر لے کے آ جاؤں, میں یہاں پر جناب سڑک بلاک کر دوں اور پولیس والے آئیں تو ان کو جناب چپیڑے کرا دوں 100 بندے کے یا ایک پارٹی کے دم خم کے اوپر, تو میرا وہ ایکشن جو ہے وہ غیر قانونی تصور ہوگا, بلکہ ہوگا وہ غیر قانونی عمل ہوگا. اور اس کے جواب میں جو مجھے پھینٹ پڑے گی, جو میری جناب ہڈی پسلی ایک ہوگی, پولیس آئے گی, زیادہ کمک آ جائے گی پولیس کی, وہ جو میری ہڈی پسلی ایک ہے گی اس کا پرچہ کہیں درج نہیں ہوگا, کیونکہ جو میری ہڈی پسلی ایک ہو رہی ہوگی وہ عین قانون کے مطابق ہو رہی ہوگی, عین اخلاقی جواز کے مطابق ہو رہی ہوگی. یہی کام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے باہر بیٹھ کے کہ جی جج بھی اپنے, فلانے بھی اپنے, تھلے جرنیل بھی اپنے, اندروں انفارمیشن آ رہی ہیں ندی ایسی دی تیسی, اور لوگ کر لو جی ایسی دی تیسی. اسی ایسی کی تیسی کی روش نے ان سے 9 مئی بھی کروایا, اور 9 مئی کے بعد اب یہ ایک نیا 9 مئی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود حکومت کا جو کانفیڈنس ہے وہ کانفیڈنس کے جی کہ نہیں لوگ باہر نہیں نکلیں گے. اچھا لوگ باہر کیوں نہیں نکلیں گے سر؟ ایک بڑا موٹا سا سوال ہے. اگر لیڈرشپ ان کی باہر آ گئی کہ ہاں جی, ابھی تک تو یہ ہے نا کہ علی مین گنڈا پور صاحب نہیں پہنچتے, میں کہتا ہوں بشرا بی بی کہے کہ جی کہ ہم خان کو بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو, یا یہ بھی بات چھوڑ دیں, ہم ملک بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. اور وہ جو تپ ہے پاکستان کے ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ہے کہ یار یہ کیا, ہمیں پہلے پڑھاتے رہے, سناتے رہے کہ یہ چور ہیں, اب ان چوروں کو لا کے بٹھا دیا عمران خان صاحب نے ایک پاک صاحب کے اوپر, اس ملک کے اوپر, ہمارے اوپر. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو موو ہے وہ تو یہی ہے جو خان صاحب نے چلوائی تھی کہ یہ چور لٹیرے ہیں. خود ہی ہمیں کہتے رہے, وہ عمران ریاض صاحب بھی کہا کرتے تھے نا, ہمیں خود بتاتے تھے چور لٹیرے ہیں, اب ہم اپنی مرضی سے جنگ سے وہ نکلیں گے. پتہ نہیں وہ جذباتی باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ نیریٹو تو موجود ہے. تو اگر لوگوں نے بلیو کر لیا, آپ محض اس بنیاد کے اوپر کہ جی نہیں لوگ نہیں نکلیں گے. اچھا لوگوں کے نہ نکلنے کی ایک وجہ تو ہو سکتی ہے کہ اکنامک کنڈیشن پاکستان کی بہتر ہو رہی ہے, لوگوں کو کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں رزلٹ مل رہے ہیں, فروٹس مل رہے ہیں. لیکن سر دماغ گھومدے دیر چل دی, پتہ چلتا یہ جو سیاسی ایک لہر ہوتی ہے نا, یہ پتہ نہیں چلتا کب سٹارٹ ہو گئی ہے. تو حکومت کا کانفیڈنس جو ہے میرے خیال میں وہ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ قانون کا اطلاق کرے حکومت. 9 مئی کو جنہوں نے جو کچھ کیا تھا, اب یہ 26ویں ترمیم بھی لے آئے, سب کچھ کر لیا, اب ہوش کے ناخن لیں. جو عدالتیں رکاوٹ بن رہی تھی 9 مئی کے ملزمان کو سزا سنانے میں, وہ جو گھیبا صاحب نے جو فنکاری لگائی ہوئی تھی, جو فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی, وہ ختم ہو چکی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالتیں میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا قانون کے مطابق چلنا شروع ہو گئی ہیں. وہاں پر اپنی مرضی کے جو جج ٹھونسے گئے تھے, لگائے گئے تھے, شہزاد گھیبا صاحب نے ڈھونڈ کے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کو جج لگایا گیا تھا, ڈھونڈ کے وہ لائے گئے تھے, وہ آگے پیچھے ہو چکے ہیں. تو اب 9 مئی کے ملزمان کو سزا سنائیں سر. جب تک آپ یہ والا کام نہیں کریں گے, آپ کی ریاست کی رٹ کی دھاگ نہیں بیٹھے گی. کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگو مرضی جناب مالکان دی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.